Assalamu alaikum and welcome to the episode Last in your own channel, Melody of Divine, and for all of you, a lot dua from the core of our heart. डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बहुत ऐसी बातें जो फ़ौरन कही जानी चाहिए वो आप तक पहुंच सकें। और आज हम जिस किताब को सुनाने और समझाने जा रहे हैं उसका नाम है सदा सुहागन मस्तानी बाय मोनास खान अजीमी। ये एक हक और बातिल का मार्का है जिसमें एक काला जादू करने वाला और हक का मुहारिस का टकराव भी दिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल। और आज की गुफ्तगू बहुत ही गहरे और कश्मकश से भरे मौज़ूआत पर मबनी होगी। बिल्कुल सही कहा। आज के इस गहरे तज्जिये में हम चंद अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। पहला है नफ्स की चालाकी और इबादत का गुरूर। दूसरा है शेष नाग के मानी की तलाश और नफसानी ख्वाहिशात का जाल। तीसरा मौजू धनु की हकीकत, रक्स और बुत परस्ती की तरफ खान का जवाल होगा। उसके बाद सुखदेव का इंतकाम और खान का इबरतनाक अंजाम। और आखिर में हम बात करेंगे मज़ार पर खान के आखिरी रूहानी सफ़र की। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस हैरत अंगेज़ दास्तान का आगाज़ एक बहुत ही अजीब और गहरे नफ्सियाती मकाम से होता है। जब खान बेदार होता है ना, तो उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया नहीं बल्कि अपना आप ही धुंधला महसूस होने लगता है। यानी उसे लगता है कि उसके अपने खदोखाल मिट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मतलब एक ऐसी कैफियत जहां इंसान को अपना वजूद ही खतरे में लगने लगे। ये तो एक बहुत ही खौफनाक एहसास होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कोई ख्वाब या जिस्मानी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का इशारा था कि उसका बातिन, जिस पर उसे इतना फ़ख्र था, वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। उसे उस वक्त पहली बार ये इदराक होता है कि उसने सुखदेव को जो रूहानी आग में झुलसाया था, वो किसी आला मकसद के लिए नहीं था। सही। यानी वो सिर्फ उसके अपने नफ्स की तस्कीन और ताकत का गुरूर था। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। खान ने तो बरसों की सख्त रियाजत की थी ना? उसने जंगल और वीरानों में वक्त गुजारा था। हाँ, गुजारा तो था, मगर यही तो सबसे बड़ा धोखा है। वही ना। तो क्या वाकई सिर्फ एक वाकया से, यानी सुखदेव के लिए एक हकारत भरा लफ्ज इस्तेमाल करने या उसे सजा देने से उसकी दहाइयों की इबादत एकदम से फर हो सकती है? क्या रूहानी दुनिया का हिसाब किताब वाकई इतना सख्त होता है? ये बहुत ही अहम सवाल उठाया है। देखें, असल बात सिर्फ उस एक वाकये की नहीं है। इबादत और रियाजत का जो बुनियादी मकसद होता है वो है अना, यानी अपनी ज़ात के खौल को तोड़ना। अगर वही इबादत आपके अंदर ये एहसास पैदा कर दे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो वो इबादत नहीं रहती। अच्छा, यानी वो एक किस्म की रूहानी नारगिसियत बन जाती है जिसे स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म कहते हैं, है ना? माशाल्लाह, बिल्कुल सही लफ्ज चुना। खान ने जब सुखदेव को हकारत से जहन्नुमी कहा, तो उसने दरअसल खुद को खुदा की जगह पर खड़ा कर दिया था। मुनसिफ बन जाना और ये फैसला करना कि कौन बख्शा जाएगा और कौन नहीं, ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। सही बात है। जब एक सालिक खुद को मुनसिफ समझने लगे तो उसका सारा रूहानी ढांचा जमीन बोस हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने बरसों लगाकर एक बहुत ही मजबूत किला बनाया हो। हाँ, और फिर क्या? फिर किले का जो सबसे अहम मरकजी दरवाज़ा है, जो गुरूर और तकब्बुर का दरवाज़ा है, वो उसने दुश्मन के लिए खुला छोड़ दिया हो। अब उसे लगता है कि उसकी इबादत का किला महफूज है, लेकिन दुश्मन तो अंदर आ चुका है। खान का गुरूर दरअसल वही खुला दरवाज़ा था। ज़बरदस्त तशबीह दी। और जब खान को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि उस पर कुरानी आयात और वज़ाइफ का असर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो सजदे में गिरकर रोता है। निदामत के ये आंसू उसके अंदर एक नई तड़प पैदा करते हैं। और इसी तड़प के तहत वो फैसला करता है कि वो जैकब तालाब वापस जाने से पहले भक्खर के मकाम पर जाएगा, क्योंकि वहाँ दरियाए सिंध के एक जजीरे पर सुखदेव जख्मों से निढाल पड़ा था और खान उससे माफ़ी मांगना चाहता था। बिल्कुल। और यहाँ एक और पुरस्रार चीज़ होती है। खान कोशिश करता है कि वो मुराकबे के ज़रिए अपने जिस्म से रूह को जुदा करे, जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, ताकि वो पलक झपकते ही भक्कर पहुँच जाए। लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहता है ना? उसकी रूह जिस्म से निकलने से इनकार कर देती है। ऐसा क्यों हुआ होगा?
اگر اس کے دل میں سچی ندامت تھی تو یہ روحانی راستے اچانک بند کیوں ہو گئے؟ کیونکہ روحانیت کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے، اعمال کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی روح گناہوں اور احساس جرم کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ندامت نے اس کے دل کو نرم تو ضرور کیا تھا، لیکن جو باطنی کثافت اس کے غرور نے پیدا کی تھی اس نے روح کو مادی دنیا کے ساتھ ایک لنگر کی طرح باندھ دیا تھا۔ صحیح کہا۔ اب اسے کسی روحانی پرواز کی اجازت نہیں تھی۔ اسے وہ سفر اسی طرح طے کرنا تھا جیسے کوئی عام دنیاوی انسان کرتا ہے، قدم بقدم، دھول پھاکتے ہوئے۔ تو گویا اب وہ عام راستوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل پڑتا ہے۔ یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد کا دور ہے، لگ بھگ 1948 کا زمانہ۔ ہاں، اس وقت ہر طرف ہجرت کی افراتفری، ویرانی اور بے یقینی تھی۔ بالکل، اور اسی ہجرت کے دوران حیدرآباد کے علاقے کی ایک سنسان رات میں خان کے سامنے ایک اور کڑا امتحان آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک تاریک اور ویرانے میں اسے ایک ہندو عورت ملتی ہے جو اسے خان بابا کہہ کر پکارتی ہے۔ اور باقی رہنے والی کہانی کا دوسرا اور سنگین طرح کا زوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ عورت اسے اپنے ایک پرانے اور ویران سے مکان میں لے جاتی ہے۔ اور وہاں اس عورت کی بیٹی ہوتی ہے نا، ایک انتہائی خوبصورت 16-17 سال کی جوان لڑکی جو پچھلے 3 سال سے بے ہوش پڑی ہے۔ ہاں، وہ عورت بتاتی ہے کہ اس لڑکی پر ناگ دیوتا کا عذاب ہے اور اس کا واحد علاج 1000 سالہ شیش ناگ کا منی ہے۔ اب خان بابا کی حیثیت سے اسے چاہیے تھا کہ وہ اس دکھیاری کی مدد کرتا۔ لیکن جب خان اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس لڑکی کے معصوم اور بے پناہ حسن نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو نیکی کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت گہرا نقطہ پکڑا۔ نفسیات میں اسے ریشنلائزیشن کہتے ہیں۔ خان نے اپنی جوانی کے تمام فطری جذبات کو زبردستی اور بغیر سمجھے بس دبایا تھا، اور دبائے ہوئے جذبات کبھی ختم تو نہیں ہوتے۔ صحیح، وہ بس اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ تو جب اس نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ دبی ہوئی انسانی خواہشات پوری طاقت سے ابھر آئیں۔ بالکل، وہ نیکی کا لبادہ اڑ کر دراصل اپنے نفس کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اصل مقصد یعنی سکھدیو سے معافی مانگنا پوری طرح بھول جاتا ہے اور اس معنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ تلاش اسے پھولیلی نہر کے کنارے لے جاتی ہے۔ وہ منظر واقعی کس قدر پراسرار اور پیچیدہ تھا۔ رات کی تاریکی، گھنی جھاڑیاں، ایک کالی بلی کا راستہ کاٹنا، اور پھر بین کی وہ مدہوش کر دینے والی آواز۔ ہاں، اور پھر ایک انتہائی سیاہ چمکدار ناگ جس کے سر پر سنہری بالوں کا تاج ہے، وہ اس بین کی دھن پر جھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ! اور اس کے بعد وہاں ایک کالی عورت برآمد ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں کانسا کی تھالی میں گھی کے چراغ جل رہے ہیں، اور وہ ناگن کی طرح رقص کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کوئی عام جادو کا کھیل تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ بالکل عام نہیں تھا۔ یہ سیاہ جادو اور شیطانی قوتوں کے عروج کی ایک علامت ہے۔ وہ عورت اپنے رقص اور کشش سے اس شیشناک کی توجہ ہٹاتی ہے۔ اچھا، یعنی دھوکہ دے کر۔ اور جیسے ہی سانپ کے منہ سے وہ روشن اور چمکدار منی زمین پر گرتا ہے، وہ عورت ایک مٹی کی ہانڈی جس کے اندر کیلیں لگی ہوئی تھیں اس سانپ کے اوپر اوندھی کر دیتی ہے۔ بالکل، اور وہ سانپ اس ہانڈی کے اندر کیلوں سے چھلنی ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی شفاق اور بے رحم عمل تھا۔ فطرت کے ایک وجود کو نہایت ظالمانہ طریقے سے وہاں ختم کیا گیا۔ اور اس کے فوراً بعد جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ تو میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ جب وہ سپیرا وہ منی اٹھا کر جانے لگتا ہے تو خان اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ وہ اس سے وہ منی چھین لینا چاہتا ہے۔ ہاں، اور سپیرا اسے تانا دیتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے بلا وجہ کچھ نہیں کرتا۔ خان جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ وہ یہ سب اس لڑکی کے حسن کو پانے کے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہتھا پائی ہوتی ہے۔ سپیرا خان کا گلا دباتا ہے اور اس بے بسی میں خان کے منہ سے بساختہ حق اللہ کا نعرہ نکلتا ہے۔ وہ اپنی انگلی سپیرے کی طرف کرتا ہے اور سپیرا وہیں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ حیران کی بات ہے۔ ہاں، ایک روحانی شخص اچانک قاتل بن گیا۔ وہی نا، ایک مقدس کلمہ اور
قتل کے لیے استعمال ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ان کلمات میں ایک فطری روک ہوتی ہے جو انہیں برے مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ اس واقعے کا سب سے لرزہ خیز پہلو ہے۔ دیکھیں، روحانی کلمات یا باطنی طاقت ایک توانائی کی طرح ہیں، بالکل بجلی کی طرح۔ بجلی سے آپ گھر بھی روشن کر سکتے ہیں اور کسی کو کرنٹ لگا کر مار بھی سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی طاقت نیوٹرل ہوتی ہے، نیت فیصلہ کرتی ہے۔ خان نے برسوں کی ریاضت سے وہ طاقت تو جمع کر لی تھی، طاقت ابھی اس کے پاس موجود بھی تھی، لیکن اس کا قبلہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ بالکل، اس نے اللہ کے مقدس نام کو اپنے ذاتی غصے، لالچ اور ایک انسان کی جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دراصل اس کی روحانی موت کا قطعی اعلان تھا۔ جب حق کے راستے کی طاقت کو باطل کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو زوال مکمل ہو جاتا ہے۔ توبہ! اور اس بات کا ثبوت اسے فوراً مل بھی جاتا ہے۔ جب خان وہ مانی لے کر بھاگتا ہے، راستے بھول جاتا ہے، اور جب وہ کہیں روشنی میں اس مانی کو دیکھتا ہے تو وہ چمکدار پتھر محض ایک بھر بھری مٹی کی ڈلی بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے کہ وہ سنبھلتا، وہ مزید اندھیروں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اسٹیشن کی تاریکی میں اسے روتی ہوئی دھنو ملتی ہے جو بالکل شانو جیسی دکھتی ہے، اور وہ اسے لے کر کراچی آ جاتا ہے۔ ہاں، اور دھنوں کی شامولیت اس کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ خان جب دھنوں کو لے کر کراچی آتا ہے اور وہ گرو مندر کے پاس ایک مکان میں رہنے لگتے ہیں تو یہاں ہمیں نفس کے ایک اور قانون کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کون سا قانون؟ پینڈولم کا قانون۔ جو شخص ساری زندگی دنیا کو حقیر سمجھتا رہا، جس نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، جب وہ اچانک دھنوں کے بیچے ہوئے زیورات کی دولت دیکھتا ہے تو وہ پینڈولم دوسری انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ صحیح، وہ شاہانہ زندگی گزارنے لگتا ہے، نئے کپڑے، لذیذ کھانے اور گھر کی آرائش۔ اور حیران کی بات دیکھیں، انہی آرائشی چیزوں میں وہ بازار سے ایک پتھر کی انتہائی خوبصورت مورتی خرید لاتا ہے۔ ہاں، ایک مورتی، ایک ایسا شخص جو ساری زندگی خدا کی وحدانیت کے گن گاتا تھا، وہ اپنے گھر میں مورتی لے آیا۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جو خان کے زوال کی آخری اور سب سے گہری کھائی تھی۔ دھنو کے کمرے سے گانے کی آواز آتی ہے۔ خان دیکھتا ہے کہ دھنو پسینے میں شرابور اس مورتی کے سامنے رقص کر رہی ہے۔ خان اس کی جوانی اور دنیاوی حسن کے نشے میں مکمل طور پر کھو جاتا ہے۔ اور پھر دھنو اس مورتی کے سامنے سجدے میں گرتی ہے اور آنکھ کے اشارے سے خان کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہتی ہے، اور خان واقعی اس مورتی کو سجدہ کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا زوال! لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، اس نے مورتی ہی کیوں چنی؟ کیا محض لڑکی کی کشش کسی کو اتنا گرا سکتی ہے کہ وہ پتھر کو سجدہ کر لے؟ اصل میں وہ پتھر کی مورتی خان کے اپنے بے قابو نفس کی ہی ایک شکل تھی۔ جب انسان خدا سے کٹ جاتا ہے تو اسے پوجنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ بت پرستی اس لیے آسان لگتی ہے کیونکہ بت آپ سے کسی اخلاقیات کا تقاضا نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ یعنی خان دراصل اس بت کو نہیں، اپنی ہوس کو، اس لڑکی کی کشش کو اور اپنی دنیاوی خواہشات کو سجدہ کر رہا تھا۔ اس نے دنیا کے ایک حقیر سے لالچ کے بدلے اپنے رب کی درگاہ کو چھوڑ دیا تھا۔ بالکل، اور جیسے ہی اس کا ماتھا زمین پر لگتا ہے گویا کائنات کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایک زوردار دھماکہ، ایک کہکہا، اور سکھدیو اس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ دھنو جو اب تک ایک بے بس لڑکی بنی ہوئی تھی، اندھاتا کہہ کر سکھدیو کے قدموں میں گر پڑتی ہے۔ یہ لمحہ خان کے لیے کیسا دھچکا ہوگا نا؟ جسے وہ اپنا سہارا سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی تباہی کا مہرا تھی۔ ہاں، سکھدیو وہاں انکشاف کرتا ہے کہ یہ دھنو نہیں بلکہ شانو ہے، وہی شانو جسے خان کے پیر نے ایک بلی میں قید کیا تھا، اور پیر کے مرنے کے بعد سکھدیو نے اسے آزاد کر کے خان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ یعنی یہ سارا کھیل، وہ حیدرآباد کی رات، وہ سانپ کا منی، یہ سب ایک بچھاوا جال تھا۔ جی ہاں، یہ ایک جال تھا، لیکن یہ وہ جال تھا جس میں خان اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے داخل ہوا تھا۔ سکھدیو یہاں ایک تاریخی راز بھی کھولتا ہے۔ وہ کون سا راز؟ وہ بتاتا ہے کہ مستانی کا والد دراصل سکھدیو کا پیر و مرشد تھا۔ سکھدیو ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مذہبی اور مسلکی اختلافات کی وجہ سے اسے دھکاڑ دیا گیا۔ اچھا،
تو یہ سب محض ایک اتفاقی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ ماضی کی ایک گہری روحانی اور جذباتی خالج تھی جس نے اس انتقام کو جنم دیا۔ سکھدیو پھر خان کو تانا دیتا ہے کہ اس کی اوقات اس کتے جیسی ہے جو گوشت کے ایک ٹکڑے کی خاطر اپنے مالک کا وفادار در چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد وہ اپنا بدترین انتقام لیتا ہے۔ وہ خان کی طرف پھونک مارتا ہے۔ خان کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی رگوں میں آگ دوڑ گئی ہو۔ وہ درد سے کراہتا ہے۔ بالکل وہی آگ جو اس نے سکھدیو کو لگائی تھی۔ خان بلبلاتا ہے اور سکھدیو کے پیروں میں گر کر رحم کی بھیک مانگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی بھکر کے جزیرے پر سکھدیو نے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ ہاں، اور سکھدیو دوسری پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ایک کوڑی ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ وہ خان جس کی ایک انگلی اٹھنے سے سپیرے کی جان چلی گئی تھی، آج وہ ایک مفلوج، بے بس اور بدصورت بھکاری بن چکا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تکبر کا کیسا انجام ہے۔ جب انسان خود کو خدا کی مخلوق سے برتر سمجھنے لگتا ہے تو قدرت اسے اسی مخلوق کے قدموں میں لا کر پھینک دیتی ہے تاکہ اسے اپنی اصل اوقات یاد آئے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک نئی کروٹ لیتی ہے۔ روحانیت میں زوال ہی اکثر حقیقی عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہی اس داستان کا سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہے۔ راوی ہمیں بتاتا ہے کہ کئی سال بعد اسے خان گرو مندر کے چوراہے پر ملا۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر پڑا تھا، اس کا جسم فالج زدہ تھا۔ اور کوڑ کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ طاقت، وہ انا، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ راوی سے صرف ایک درخواست کرتا ہے کہ اسے گڑھ بگیچہ یعنی یکسر لائن کے مزار تک پہنچا دیا جائے۔ وہ مزار تک کا سفر دراصل اس کی آنا کی مکمل موت کا سفر تھا۔ وہ فقیروں سے بھی الگ تھلگ مزار کی سیڑھیوں کے پاس ایک کیڑے کی طرح پڑا رہتا تھا۔ وہ اندر تو جانا چاہتا تھا لیکن اس کے مفلوج اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اس کی یہ بے بسی دراصل اس کی روح کو اس بوجھ سے پاک کر رہی تھی جو اس نے تکبر اور گناہوں سے اپنے اوپر لاد لیا تھا۔ بالکل، کیونکہ جب انسان کے پاس فخر کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تبھی اس کے اندر عاجزی کی وہ سچی کوپل پھوٹتی ہے جو رب کو پسند ہے۔ اور پھر ایک جمعرات کو وہ معجزہ رونما ہوتا ہے۔ ایک انتہائی حسین لڑکی جس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نورانی چہرے والے بزرگ مزار پر آتے ہیں۔ خان کے دھندلی آنکھیں انہیں پہچان لیتی ہیں۔ ہاں، وہ دیوانوں کی طرح مستانی بابا پکارتا ہے۔ وہ اپنے مفلوج اور کوڑی جسم کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ جواب دے جاتے ہیں۔ وہ آخری سیڑھی سے لڑھک کر نیچے گرتا ہے اور اس کی روح اس خستہ حال جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ خان کی موت کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سچی توبہ اور سچی تڑپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بے شک مستانی اور وہ بزرگ مزار سے نکل کر آتے ہیں۔ وہ خان کے اس بدبودار، مافلوج اور کوڑی جسم پر، جسے دنیا والے چھونا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس پر گلاب کے پھولوں کی چادر ڈالتے ہیں۔ اور وہ بزرگ اسے بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تمام تر لغزشوں، خوص کے جال میں پھنسنے اور یہاں تک کہ بت کو سجدہ کرنے کے باوجود جب خان نے اپنے نفس کی مکمل نفی کر دی تو اسے اس کے حقیقی روحانی رہبر مل رہے۔ بالکل، یہی روحانیت کا اصل ثبوت ہے کہ جب تک انسان اپنی میں کو فنا نہیں کرتا، اسے وصال نصیب نہیں ہوتا۔ آج کی اس طویل اور گہری داستان کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت چپتا ہوا سوال ابھر رہا ہے۔ کیا سچی روحانی معافی اور رب کی رضا ہمیں صرف تبھی ملتی ہے جب ہمارے پاس غرور کرنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے؟ کیا یہ
ضروری ہے کہ ہمارا نفس مکمل طور پر کچلا جائے، یہاں تک کہ انسان فٹ پاتھ کا ایک بے بس فقیر بن جائے، تب جا کر اسے وہ چادر غل نصیب ہوتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس کس چیز پر غرور کر رہے ہیں۔ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بہت ایسی باتیں جو فوراً کہی جانی چاہیے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ اور جستجو پیدا ہوئی ہوگی کچھ سیکھنے کے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو دی ونز whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوہو قلم کے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔